बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे मैं, मेरी आल औलाद, मेरे आबा व अजदाद कुर्बान। नाज़रीन, आज एक बार फिर से हमने जहमत दी है अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को, और उनसे हम जानना चाहेंगे सूद वाले मामले के ऊपर जिसके खिलाफ फैसला आ गया और टाइम पीरियड दिया गया शरई अदालत की जानिब से, लेकिन उसके ऊपर 4 बैंक से HBL और उसके साथ साथ UBL और उसके साथ साथ नेशनल बैंक, इन्होंने इसके खिलाफ स्टे में जाने का फैसला किया है। इसके ऊपर हम बात ये करना चाह रहे हैं अल्लामा साहब से कि ये जो मामला है, सूद खत्म होने में रुकावट क्या है, और भी बहुत से सवाल आते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, आपको हमने गुजारिश की और आपने इस अहम मसले पर हमारी रहनुमाई के लिए हमें वक्त दिया। मैं सबसे पहले सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान से सूदी निज़ाम खत्म करने में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी रुकावट तो आपके सामने आ चुकी है। आज से कुछ अर्सा कबल, आपको पता, चंद साल कबल पहले भी जब अदालतों ने सूदी निज़ाम को ख़त्म करने की डायरेक्शन दी थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसके ऊपर स्टे ले लिया था। वो जो तोक था और वो जो कबाहत थी, आज मौका था कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अल्लाह ताला ने अपने बेपाया एहसान किया, उनको इक़्तिदार दिया जो अनबिलीवेबल, यानी बड़ा नामुमकिन लगता है कुछ अर्सा कबल। आज मौका ये था कि वो उस गुनाह का अजाला और तलाफी करते, लेकिन उन्होंने अपने भाई की हरकत को रिपीट करते हुए दोबारा नेशनल बैंक के जरिए स्टे लेने की कोशिश की। सबसे पहली बात तो ये दुख और अफसोस ये है कि जिस पाकिस्तान के लॉ के अंदर करारदादे मकासद शामिल हो और जिसके आइन के आर्टिकल 35 में लिखा हो कि सूद को बतदरीज खत्म किया जाएगा, वहां पे भी हमें अदालतों से दोबारा फैसले लेने की जरूरत है कि सूद हलाल है या हराम है। ये जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है, क्या इसके ऊपर भी अदालतें हमें डायरेक्शन देंगी कि ये हलाल है? फिर भी हम ऐसी पसमानदा चलो कौम थे, हमने अदालतों से फैसले करवा लिए। 30 साल जमात इस्लामी ने और मजहबी जमातों ने केस लड़ा वफाकी शरई अदालत में, और उसने अगर दे दिया, इसके ऊपर फिर स्टे लेके फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुक्मरान चले गए। तो मैं तो ये समझता हूँ सबसे पहले हुक्मरानों की नीयत ही नहीं है कि वो जो जिस नाम के ऊपर ये स्टेट और रियासत बनी थी, कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर ये रियासत बनी, हम उस कलमे से मुखलस ही नहीं है। हमने नारा लगा के वतन तो हासिल कर लिया, लेकिन हम वो जो है असल नजरिया और मिशन भूल चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये ऐसा मामला है जो पूरी मुस्लिम उम्मा को उठाना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे भी सूदी निज़ाम पे चल रहे हैं। तो आप भी समझते कि इसके अंदर तमाम मुस्लिम उम्मा को, तमाम इस्लामी ममालिक को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए? मैं आपको एक बात कहता हूँ कि ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पूरी दुनिया सूदी निज़ाम पे चल रही है। आप जरा लिस्ट उठा के देखें, जापान में सूदी निज़ाम है, इसराइल जो मजहब, बहरहाल जो आसमानी मज़ाहब है वो 3 ही है ना, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, तीनों मज़ाहब में सूद हराम है। साल आपके सामने है कि लोग बैंकों में पैसा रखवाएं तो उनको पैसे रखवाने की हिफाजत की चार्जेस पड़े तो ऑटोमेटिक आपको पता है मीशत मजबूत होगी। ये इस्लामी दुनिया का बहरहाल जो आपने पॉइंट उठाया किसी हद तक इसलिए वैलिड है कि जो हमारे लिए कायदा ना करने वाले ममालिक है उनमें भी सूदी बैंकिंग मौजूद है। अगरचे वहाँ पे हकीकत बात ये भी जायजा लेना बैंक मौजूद है, लेकिन वहाँ पे शिरकत इस्तेमार, यानी जो आपस में शराकत दारी का सिस्टम वो ज्यादा मजबूत है। शिरकत इस्तेमार वहाँ पे होते हैं ना, कि जैसे हमारे पाकिस्तान में कंपनियां होती हैं जिनके अंदर शेयर होते हैं, वहाँ इस्लामी ममालिक के अंदर जो अरब काजर आपस में मिलकर जो एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्चुअल वो इदारे बैंकों से ज्यादा मजबूत है और वो इदारे बैंकों से ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, इसलिए वहाँ का मुआशरा शिरकों में जाता है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। आज पाकिस्तान में भी इसकी किसी ना किसी हद तक आप सूरत हाल देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज के जितने भी बिजनेस हैं, लोग बराह रास्त बैंकों की बजाय उनमें कारोबार करना पसंद करते हैं ना कि प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो बुनियादी तौर पर जमानत देने वाले लोग मुआशरे में मौजूद हो, जैसे आपने बैंक मौजूद है, लेकिन उनको भी ये तरमीम करनी चाहिए, वाल उठानी चाहिए, इन बैंकों को बुला देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे मुतबादिल निज़ाम मौजूद है। कोई आपको अरब के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर कोई आपको ऐसा बंदा नजर नहीं आएगा जो बैंक में पैसे रख के उधर से सूद ले रहा हो। हर बंदा वहाँ पे बिजनेस कर रहा होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। आप सऊदी अरब चले जाए, आप जहाँ मर्जी चले जाए, वहाँ पे कोई सऊदी आपको बैंक में सूद का नफा लेता नजर नहीं आएगा, बल्कि वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के अंदर, मुख्तलिफ बिल्डिंगों के अंदर, मुख्तलिफ शिरकों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे प्रॉफिट का, और उनका जो प्रॉफिट होता है वो बैंक के प्रॉफिट से बेश बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान के अगर आप मिसाल ले लें
آپ 1 کروڑ روپیہ بینک میں رکھ لیں، آپ کو کتنے پیسے مل جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، یہ کام نہیں ہونے ہیں. آپ کوئی پراپرٹی خرید لیں، وہ آپ کی بڑھ جائے گی. میں ایک عام فہم بات بتا رہا ہوں. آپ ایماندار لوگوں کے ساتھ شراکت کریں، آپ کا بزنس پھلے گا پھولے گا. اور نہ بھی پھلے پھولے، اللہ کے ہاں تو آپ سرگرو ہو جائیں گے نا. بات تو یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی تو ایک فیصلہ ہونا ہی ہے. یہاں آپ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ جیت جائیں گے، عارضی طور پہ آپ کا پیسہ اگر بڑھ بھی گیا ہے تو آپ کو کیا پتا آپ کے گھروں کے اندر کیسی کیسی بیماریاں اتر آئی ہیں. بڑی بے برکتی ہے اس سارے معاملے کے اندر. پورے پاکستان کی ڈائریکشن یہ آج کل جو مہنگائی کا اور معیشت کا تباہ کن حالات ہے ملک کے اندر، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سود کی یہ جو ہے اس کے خلاف جنگ کرنے کی ایک نتیجہ ہے. آج یہ اعلان کرتے حکمران اخلاص نیت سے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ. آپ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ قرآن کا فرمانا یہ ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے. اتنا سخت کیوں کہا گیا قرآن پاک میں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کیا کوئی اور بھی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اتنا سخت کہا گیا ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی سود کی سنجیدگی اور قباحت ہے حقیقت میں، آپ پورے قرآن پاک کو اور حدیث طیبہ کے ذخیرے کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ سود لکھنے والا، سود گواہ، سود لینے والا، سود دینے والا، اس کے اندر کتنے بندوں کے اوپر، یعنی سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. پہلی بات یہ حدیث سے ثابت ہے. دوسری بات قرآن سے جو آپ نے بات کی ہے اس کی تشریح اگر آپ پڑھیں تو نیچے ائمہ محدثین حدیثیں لے کے آئے ہیں. 1 درہم سود لینے کا جو گناہ ہے وہ محرم رشتے دار کے ساتھ برائی 36 مرتبہ کرنے سے بھی زیادہ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، 36 مرتبہ سگی ماں کے ساتھ انسان میں برائی کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ گناہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سود کی اتنی سنگینی کیوں ہے. بنیادی طور پہ سود ایسا استحصال ہے اور ایسا ایک قصور ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ کو معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں چوری نظر آ رہی ہے، ڈکیتی نظر آ رہی ہے. پورا معاشرہ سود سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے کیونکہ سود سے زیادہ استحصال نہیں. پیسوں کا کرایہ، جس کے پاس چند ٹکے آگے وہ تو پیسوں کا کرایہ لینا شروع کر دے گا، وہ تو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا. اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا تو استحصال ہو گیا، اس کے دل کے اندر یہ حیوانی جذبات اٹھیں گے کہ فلاں کے پاس تو لگی تھی گاڑی بھی ہے، فلاں کے پاس تو لگی تھی کوکی بھی ہے، میں بھی چوری کروں، میں بھی ڈکیتی کروں. وہ کون سا حلال کھا رہا ہے؟ سود کون سا حلال ہے؟ ہم یہ افسوس یہ ہے سبھی کہ ہم قربانی ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ بے عیب جانور ہو، بے عیب جانور ہو، اور جانور بے عیب ہو، کمائی کا حصہ ہی حرام کی ہو، سود کی محنت شامل ہو، وہ ہم کبھی نہیں دیکھتے. علامہ صاحب آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ لبرل اور سیکولر طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے علماء کے پاس متبادل نظام موجود نہیں ہے اور وہ سودی نظام ختم کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ متبادل نظام کے اوپر کیا علماء صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکے، بات پھیلا نہیں سکے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ ایمانداری سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں. 1200 برس مسلمان حاکم رہے ہیں، آج تک کوئی اسلامی ریاست، کوئی ایک، میں گارنٹی سے آپ کو دعوے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی ایک اسلامی ریاست کے اوپر، ہاں میں مانتا ہوں بادشاہوں کے اوپر، ان کے خلیفاؤں کے اوپر، ان کے خلفاء کے اوپر، ان کے جو سلطنت کے بادشاہ تھے ان کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے جی، یہ ایسے تھے جی، ان کے حرم تھے جی، یہ عاش تھے جی. آج تک کسی ایک اسلامی ریاست کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ غریب تھی. یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں معیشت ہے ہی نہیں، اور دین کے اندر پورا نظام میں معیشت ہے. یہ جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں متبادل نظام دیں. متبادل نظام ہم نے دینا ہے؟ متبادل نظام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال دے کے جا چکے ہیں. آپ جاہل ہیں جو اس سے غافل ہیں. آپ کو اسلامی نظام معیشت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اسلامی نظام معیشت کے خد و خال پتہ نہیں ہے. پورے کا پورا متبادل نظام موجود ہے. اسامہ بھائی یہ سب سے بڑی عجیب قسم کی لاجک ہے جی. متبادل کیا ہے؟ اور متبادل آپ کو بینک کی جگہ ہم بینک دیں، آپ اس کو متبادل سمجھیں گے؟ آپ اسلامی نظام معیشت پوری کا پورے کو اپنا کے دیکھ لیں. ہم یہ دعوے سے کہہ رہے ہیں 1200 کوئی ریاست غریب نہیں تھی، تو کیا اسلامی نظام معیشت کا ہے یا نہیں تھا؟ آپ نے ہمارے معاشرے کے اندر، تو ہمارے ملک کے اندر آپ یہ حساب لگا لیں کہ بجلی مہنگی، پانی مہنگا، گیس مہنگی. اسلامی معیشت کا جو پہلا اصول یہ ہے کہ ریاست یہ جو آسائشیں ہوتی ہیں نا، یہ جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، اسلامی ریاست ہو تو وہ آپ سے 1 روپیہ کمائے گی نہیں، آپ کا سبسڈائز ضرور کرے گی. اگر وہ 1 روپیہ بھی آپ سے نہ کمائے گی تو آپ کی تو پیداوار ملک کی اتنی بڑھ جائے گی، آپ کمپٹیشن کر سکتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ. چائنا ماڈل دیکھ لیں،
چائنا کا جو ماڈل ہے وہ پوری دنیا کے اندر آج ایکسپورٹ کر رہا ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ کیونکہ ان کی لاگت کم آ رہی ہے چیزوں کی. لاگت کیسے کم آئے گی؟ ہمارے پاکستان میں جب بجلی کا بل مہنگا ہے, گیس کا بل مہنگا ہے, پانی کا بل مہنگا ہے, تو لاگت چیزوں کی کم ہوگی. اگر یہ کم کریں گے تو آپ کا پاکستان ایکسپورٹ کے ذریعے ریاست کا ہر فرد اسلامی نظام معیشت میں ریاست کا ہر فرد ریاست کا ایک قسم کا حصہ ہوتا ہے اور وہ ریاست کو پیسے کما کے دے رہا ہوتا ہے. ہم نے کوئی چیز پڑھی نہیں. آپ یہ اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے میں آپ کے بھی یہ کہتا ہوں, یہ پوری پاکستان کے اندر انہوں نے 70 سال میں ہر نظام آزما لیا. یہ 5 سال اسلامی طلبہ کو یہ نظام معیشت حوالے کر کے دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں ہمارے پاس متبادلہ ہے کہ نہیں. بہت شکریہ آپ کا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب, آپ نے ہمیں وقت نوازا. بڑے اہم موضوع کے اوپر ہم نے آپ سے گفتگو کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کلیئر ہوا ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں جو بات کی ہے کہ اسٹے پہلی دفعہ یہ لے کے آئے تھے جب شرعی عدالت کا فیصلہ آیا, اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اس سود سے جان چھڑوا دیں, پاکستان کی سودی نظام سے جان چھڑوا دیں, لیکن دونوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا اور بڑا نیگیٹو رول پلے کیا نواز شریف صاحب نے. اور دوسری بات جو آپ نے بہت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درہم سود لینے والا ایسے ہے جیسے مطلب آپ سن ہی چکے ہیں کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ جو ہے وہ کئی مرتبہ برائی کرنے کے برابر ہے, مترادف ہے, اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, تمام لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ سود سے بچیں, سود کے نظام کو ختم ہونا چاہیے اور تمام مکتبہ فکر کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور بڑی اچھی اگزامپل دی ہے جاپان اور اسرائیل کی کہ یہ دو ممالک ایسے ہیں جو سودی نظام کے اوپر نہیں چل رہے. اور آپ دیکھیں اسرائیل کے بارے میں بات کی, لیکن جاپان کے اندر تو یہ مسلم ملک تو نہیں ہے وہ کہ وہاں پر اس سے بچنا چاہتے ہیں. تو اکانومی کیسے چلنی ہے, معیشت کیسے چلنی ہے, ایک تو آپ کو لاجیکل آج باتیں بتائی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہے, اللہ کے فیصلوں کے اندر, اللہ کے حکم کے اندر جب آپ ان کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر ایک برکت رکھ دیتے ہیں. تو وہ لوگ جو سودی کاروبار کر رہے ہیں, وہ لوگ جو سود کے پیسوں سے کاروبار کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے بھی بڑا اہم پیغام ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک توکل کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے کاروبار کے اندر, آپ کس طرح کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات برکت ڈالے گی, اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی اس سے. تو ہمیں اسلام کی حدیں نہیں پھیلانی چاہیے, ہمیں وہ حدیں نہیں کراس کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا کہ ہم اسلامی قوانین کو, اسلامی فیصلوں کو, اسلامی احکامات کو ماننے سے انکاری ہیں. تو یہ حکومتوں کی سب سے پہلے رسپانسبلٹی بنتی ہے, اس کے بعد وہ بینکس ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. یعنی آپ اگر اسلامک بینکنگ ٹرو سینس کے اندر اس کے اندر آتے ہیں تو اس سے اچھا نظام ہو نہیں سکتا جو اسلام نے دیا ہوا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو سود کے اوپر ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک اور پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ایک عام آدمی کے بارے میں ہوگا. گاڑیاں جو قسطوں پہ لیتے ہیں اس کے اوپر سود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, وہ بینک سے سود کے اوپر پیسے لے رہے ہیں, آپ کو گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کوئی شخص کمپنی کا مالک ہے اور وہ سود کھا رہا ہے, لے رہا ہے, اس کے کاروبار کے اندر اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر اس کا کیا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تمام صورتحال ہم دوبارہ زحمت دیں گے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم لوگ بھی کلیئر ہوں. اگر ہم لوگ بھی کسی چیز کے اندر غلط ہیں تو وہ چیز ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت کچھ آج بھی سیکھنے سکھانے کا موقع ملا ہوگا. مجھے دا واچ کے پلیٹ فارم سے اسامہ طیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.